बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 2 नवंबर है। इस वीडियो में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के हवाले से। सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और धमकी बैकफायर कर गई है। लगता यही है कि जो जवाब आया है अब खैबर पख्तूनख्वा से, उसके बाद एक बड़ा टकराव, एक सियासी टकराव और तसादुम अब यकीनी हो गया है, ये होनी है, जिसको शायद अब टालना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इख्तियार वली साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसको समझा जा रहा है कि अभी तक वफाक की तरफ से पहला बड़ा और संजीदा वार किया गया है सुहेल आफरीदी पर। उनको नाअहल करवाने की मुमकिन तौर पर कोशिश हो सकती है या फिर उनको और उनकी हुकूमत को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही मुनीब फारूक साहब ने जो गुफ्तगू की थी एक व्लॉग में, जिसमें उन्होंने ऐसी की तैसी का तज़किरा किया था कि जो कुछ भी हो जाए, राय ये है इदारे में कि ऐसी की तैसी सुहेल आफरीदी की मुलाकात इमरान खान के साथ नहीं करवाई जाएगी। और साथ ही जो उन्होंने गुफ्तगू की गुज़श्ता रोज़ के अपने व्लॉग में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सेंटिमेंट ये है कि मामला अब टकराव की तरफ जा रहा है और सुहेल आफरीदी और उनकी हुकूमत को एक झटका मिलने वाला है और उसका आगाज़ जो है वो किसी नाअहली से भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि अब इसके ऊपर तैयारी की जा रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भरपूर किस्म की खैबर पख्तूनख्वा से एक्सपेक्टेड थी और आज पेशावर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। मीना खान आफरीदी सुहेल आफरीदी के बहुत करीबी जो है वो समझे जाते हैं। मीना खान आफरीदी ने और शफ़ीउल्लाह जान जो कि नए जो है वो इतलात के शोबे को देख रहे हैं, जो इतलात व नशरियात का शोबा है खैबर पख्तूनख्वा का, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 7 मेजर टेक अवेज हैं। उनके क्लिप्स जो हैं वो मैंने निकलवाए हैं और वो 7 क्लिप्स और उनमें जो मैसेजेस हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 सुनवाऊंगा और उसके बाद ज़रा हम बात करेंगे कि इस वक्त हमें मंजरनामा क्या बता रहा है। इस जवाब के बाद क्या जवाबुल जवाब आने की तवक्को है? इस्लामाबाद में, शहर इक़्तिदार में, जुड़वा शहरों में इस वक्त किस किस्म की सोच पाई जाती है? और मुस्लिम लीग नून में जो एक डिवाइडेड ओपिनियन है, वज़ीर-ए-आज़म की राय मतमा नज़र मुख्तलिफ है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, लेकिन फिर बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त ये चाहते हैं कि ये तसादुम जिसकी फ़िज़ा बन चुकी है, ये तसादुम बहरहाल हो। तो ये सब कुछ वक़ूअ पज़ीर होना है इसी महीने में, नवंबर के महीने में क्या कुछ मुमकिन है। इसके ऊपर आने से पहले ज़रा मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कॉन्टेक्स्ट या सियाको सबाक ये है कि इख्तियार वली साहब ने कुछ वीडियोस जो सुहेल आफरीदी साहब के फेसबुक पर और ट्विटर पर मौजूद हैं, जिसमें वो मुख्तलिफ मौक़े पर एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गुज़श्ता 3.5 साल में 25 मई से लेकर अब तक जितने एहतजाज हुए हैं, चाहे लॉन्ग मार्च हुआ है, चाहे 26 नवंबर का मौका था या फिर उसके अलावा 4 अक्टूबर का वक्त था जब रैलीज़ जो हैं वो यहाँ लाई गई, फिर ज़मान पार्क में जो कुछ हुआ, उन तमाम की वीडियोस जो हैं और उसके ऊपर सुहेल आफरीदी का मौक़िफ़ वज़ीर आला बनने से पहले उनके पेजेस के ऊपर मौजूद है, जिसके ऊपर पहले बात नहीं की गई थी। लेकिन सुहेल आफरीदी की उन वीडियोज़ के हवाले से गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इख्तियार वली साहब ने, जो कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर-ए-आज़म के और मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा हैं, उन्होंने ये कहा कि अब सुहेल आफरीदी जो है वो तैयारी कर लें, अपने वकला से कंसल्ट कर लें, उनसे बातचीत कर लें, क्योंकि ये जो वीडियोज़ हैं ये कॉन्सिक्वेंशियल हो सकती हैं, इसके नताइज भुगतना पड़ सकते हैं सुहेल आफरीदी को। और फिर उन्होंने वो वीडियोस प्ले की और उसके ऊपर मैंने गुज़श्ता रोज़ ही बात की थी और मैंने बताया था कि इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनमें बहुत सारी वीडियोस को AI जनरेटेड जो है वो कह रही है कि ये जाली हैं, इनके ऊपर डबिंग की गई है और कुछ को सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया है। यानी ज़मान पार्क के बाहर जब इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जो अटैम्प्ट्स की गई थी और फिर उसमें शेलिंग का सिलसिला भी हुआ था, लाठी चार्ज भी हुआ था, उस मौके के ऊपर की जो है वो वीडियोस जो बनाई थी ये वो वीडियोस हैं। फिर दीगर वीडियोस का हवाला मुख्तलिफ तारीखों का है और वो उसी तारीख से अपलोडेड है, लेकिन उनको ट्विस्ट किया गया है। ये सब कुछ जो है वो रखा जाएगा, लेकिन जिन अल्फाज में रखा गया है उसको आप ये समझ सकते हैं कि मामला टकराव की तरफ जा रहा है। और आज सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग तबसरा ये कर रहे हैं कि अगर सुहेल आफरीदी ने अपनी काबीना में जो लोगों का नाम अनाउंस किया था, अगर उसमें बैरिस्टर सैफ मौजूद होते, अगर इतलात व नशरियात की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की तर्जुमानी
میزبانی کی ذمہ داری بیرسٹر سیف کے پاس ہوتی. اگر انہوں نے اس کا جواب دینا ہوتا تو شاید اس لہجے میں اس سختی کے ساتھ جواب نہ دیا جاتا. لیکن جو شفیع اللہ جان ہیں اور مینا خان آفریدی انہوں نے جو گفتگو کی, اس گفتگو میں جو ہے وہ باقاعدہ ایک پیغام موجود ہے کہ اگر ٹکراؤ ہے, تصادم ہے تو تصادم ہی صحیح. کچھ چیزیں میں آپ کو پہلے سنوا دیتا ہوں. یہ 7 میجر میسیجز ہیں. سب سے پہلے تو جو ہے وہ جو پیغام ہے وہ بڑا واضح ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف پر ظلم کا سلسلہ جاری ہے. یہ ویڈیو 9 مئی کی نہیں ہے, زمان پارک کی ویڈیو چلائی گئی. کیا کہا سنیے. انصاف کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں وہ تو نہ ہی ایک ہفتے ایک سال کے ہیں, بلکہ یہ تو مسلسل تحریک انصاف کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. زمان پارک کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہمارے اوپر, ہم جو ہیں وہاں پہ نہتے ہاتھوں کھڑے رہے, ان کا مقابلہ کرتے رہے. اس کے بعد جو ہے پھر اسلام آباد میں انہوں نے ہمارے قائد کے اوپر اٹیک کیا اور مارنا چاہا ایون. پھر اس کے بعد جو ہے پھر 9 مئی کا ڈرامہ رچایا. تو یہ ہے کہ جو وہ ویڈیو دکھا رہے ہیں وہ زمان پارک میں جب وہ زمان پارک کے اوپر اٹیک کر رہے تھے, یہ تب کی ویڈیو ہے, یہ 9 مئی کی ویڈیو ہے ہی نہیں. اور یہ مارچ کی ویڈیو ہے, مئی کی ویڈیو ہے ہی نہیں. تو یہ ہے کہ یہ اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. دوسرا, سہیل آفریدی صاحب کے اپنے ٹویٹر اور فیس بک کے وال کے اوپر وہ ویڈیو لگی ہے اور وہ کوئی بھی بندہ چیک کر سکتا ہے کہ وہ تو 9 مئی سے بالکل 2-3 ماہ پہلے کی ویڈیو ہے, جس میں پولیس آ کے ہمارے کارکنان کو جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں, اس کے اوپر ان کو زخمی کر رہے ہیں, ان کو شیلے مار رہے ہیں, ان کے اوپر واٹر کینن سے اٹیک کر رہے ہیں, جس میں شفیع جان صاحب بھی زخمی ہوئے تھے واٹر کینن سے. تو یہ تو وہ والی ویڈیو ہے, تو اس کا تو 9 مئی سے تعلق ہی نہیں ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے کہ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا ڈرامہ رچایا, تو تحریک انصاف جو ہے اب اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 آراء موجود ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ ہمیں تصادم کی طرف نہیں جانا, ہمیں افہام و تفہیم سے کام لینا ہے. اگر ہم مزاحمت کی بجائے مفاہمت کا راستہ اپنائیں تو ہمارے لیے سیاسی گنجائش نکل سکتی ہے. جبکہ جو دوسرا دھڑا ہے وہ بڑے واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ اگر ہم مزاحمت نہیں کریں گے تو بالکل بھی مفاہمت کا کوئی امکان نہیں ہے, ہمیں نیست و نابود کر دیا جائے گا, ہمیں دیوار سے لگانے کے بعد دیوار میں چن دیا جائے گا. لہٰذا مزاحمت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک طرف بیرسٹر گوہر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی بدقسمت انسیڈنٹ تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا, ہم نے اس کی مذمت کی ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. جبکہ دوسرا جو گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 9 مئی ایک ڈرامہ تھا, ایک ڈرامہ رچایا گیا اور ہمیں اس کا مقصد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈسمانٹل کرنا تھا. تو یہ بڑی واضح ہو گئی ہے بات اس پریس کانفرنس سے کہ اس وقت جو کمان ہے خیبر پختونخوا حکومت کی وہ اس دھڑے کے پاس ہے جو باقاعدہ مزاحمت کے اوپر یقین صرف نہیں رکھتا بلکہ مزاحمت کرنے کا آغاز کر چکا ہے پریکٹیکلی حکومتی سطح کے اوپر. تو مینا خان آفریدی کی آپ نے یہ گفتگو سنی. پھر آگے ذرا سنیں کہ شفیع جان جو ہیں وہ بڑے واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ جو سہیل آفریدی کا جب سے نام اناؤنس ہوا ہے تب سے اس کیمپین کا آغاز ہوا ہے ان کے خلاف, اور پھر وہ نون لیگ کے ماضی میں دیے گئے بیانات کا حوالہ دیتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ دوسرا میجر ٹیک اوے ہے جو پریس کانفرنس کی گئی پشاور میں, اس سے یہ سنیے. سہیل آفریدی صاحب کا نام اناؤنس ہوا ہے تب سے ان کے اوسان خطا ہے. ہم آگے دیکھیں, جیسے مینا خان صاحب نے بات کی کہ اگر ہم نون لیگ کی بات کریں, یہ جو ویڈیوز دکھائی گئی کل جو توڑ مروڑ کے حقائق کو پیش کیا گیا, اگر آپ تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جائیں گے تو اسمبلی کے فلور پہ خواجہ آصف نے پاک افواج کے بارے میں کیا کہا, کیا مریم نواز نے جلسے میں کھڑے ہو کے یہ جو دہشت گردی ہے اور اس کے پیچھے جو انہوں نے نعرے اور سلوگن لگائے وہ آپ کے سامنے ہے. تو جب یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی جس نے کیا تو وہ معافی مانگے گا, تو کیا خواجہ آصف اسمبلی میں جو انہوں نے تقریر کی اس پہ معافی مانگیں گے؟ کیا مریم نواز جلسوں میں فورسز کے خلاف نعرے بازی کی اس پہ معافی مانگیں گے؟ کیا پرویز رشید جو جلسوں میں پاک افواج کے خلاف اپنی زبان استعمال کرتے تھے کیا اس پہ وہ معافی مانگیں گے؟ کیا نواز شریف میڈیا میں بیٹھ کے مختلف ٹی وی چینلز پہ ٹاک شوز میں جو ماشاء اللہ اور باقی چیزوں کو ڈسکس کرتے تھے کیا اس پہ وہ معافی مانگیں گے؟ ان کا تو بیان ہی تھا کہ ووٹ کو عزت دو, اور ووٹ کو عزت دینے سے بات اب جہاں تک آ گئی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. میں آگے ایک یہ ہے دوسرا میجر ٹیک اوے. اب ہم آ جاتے ہیں جو تیسرا میجر ٹیک اوے ہے اس پریس کانفرنس کا, جس میں بڑے واضح طور پر یہ کہا جاتا ہے خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے کہ آج کے بعد اگر ہمارے سی ایم کے خلاف یا تحریک انصاف پر جھوٹ بولا جائے گا, جھوٹ باندھا جائے گا, تو پھر اس کا ہم جواب کیسے دیں گے. یہ ہے میرا خیال ہے کہ تھرڈ میجر ٹیک اوے. سنیے کہ انہوں نے کیا کہا. ماننا ہے کہ جس طریقے سے اختیار ولی نے جھوٹ بولا, جس طرح حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کیا, تو اس کے لیے ہم جواب ضرور دیں گے.
اور یہ بڑا کلیئر میسج ہے کہ آج کے بعد جو بھی جھوٹ استعمال کرے گا, جو بھی جھوٹ کے ذریعے آرٹیفیشل ویڈیو استعمال کرے گا, ہم اس سے بڑھ کے اس کو جواب دیں گے. یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے, ہم عوامی لوگ ہیں, ہم عوام کی طاقت سے آئے ہیں, ہم اپنے بازو پہ آئے ہیں, ہم کسی کی بیساکھی پہ نہیں آئے. تو جو بھی جھوٹ کے پلے جھوٹ یا ایسی ویڈیو استعمال کرے گا تو اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا. باقی آپ نے گورننس کی بات کی, آپ کو پتا ہوگا کہ پرسوں ہی کیبنٹ اناؤنس ہوئی ہے, ابھی کیبنٹ میٹنگ بلائی جائے گی. ہمارے نو منتخب وزیر اعلیٰ بالکل انرجیٹک وزیر اعلیٰ ہے, وہ آپ واضح تبدیلی دیکھیں گے گورننس میں بھی. آپ جو روڈس کی بات کی, جو ایشوز ہے اس صوبے کے, وزیر اعلیٰ صاحب بالکل وہ ساری چیزیں ان کے ذہن نشین ہے. انشاءاللہ جب بھی پہلی کیبنٹ بلائی جائے گی, جب بھی ایک کام ٹریک پہ آئے گا, مینا خان صاحب بھی یہاں موجود ہیں, انہوں نے بھی آپ کو سنا, مینا خان صاحب ہو گئے, وزیر اعلیٰ صاحب ہو گئے, آپ دیکھیں گے کہ اس بار کی جو یہ گورنمنٹ ہے یہ انشاءاللہ واضح تبدیلی لے گی. واضح تبدیلی آپ محسوس کریں گے. سہیل آفریدی کے آنے کے بعد ہم کسی کی بیساکھی کے سہارے جو ہے وہ حکومت میں نہیں آئے. ہمارے پاس جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے عوام کی سپورٹ ہے. یہ میرا خیال ہے کہ ایک اندر میجر ٹیک اوے تھا, تیسرا میجر ٹیک اوے تھا. اب ہم آ جاتے ہیں جو چوتھا ٹیک اوے ہے اس پریس کانفرنس کا, جس میں بڑے واضح انداز میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ریڈیو پاکستان پر ہونے والا حملہ ہے پشاور میں, جو اس کی عمارت کو آگ لگائی گئی تھی, اس پر مطمع نظر خیبر پختونخوا کی حکومت نے سامنے رکھا ہے. اور اس میں یہ کہا ہے کہ کابینہ کا جو پہلا اجلاس ہوگا سہیل آفریدی کی صدارت میں, اس اجلاس میں ریڈیو پاکستان واقعے پر انکوائری کمیشن اناؤنس کر دیا جائے گا. تحقیقات اس کمیشن کی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گی. کیا کہا, ذرا سنیے. ریڈیو پاکستان کا ہوا ہے, ہم اناؤنس بھی کر رہے ہیں کہ پہلی کیبنٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی ریڈیو پاکستان کے اندر جو ہوا ہے اس کے اوپر ہم انکوائری کمیشن بنائیں گے, اور انکوائری کمیشن جو ہے وہ پروب کرے گا کہ کن لوگوں نے ریڈیو پاکستان کرایا. ریڈیو پاکستان کے CCTV فوٹیجز جو ہے وہ ہم اس کے اندر پروب کریں گے کہ وہ لے کے آئے, تاکہ پتہ چلے کہ CCTV فوٹیجز کے اندر کون تھا جنہوں نے دروازے کھولے, کون تھا کہ وہ اس کے اندر گئے, اور آج تک وہ CCTV فوٹیج سامنے کیوں نہیں آئے, تاکہ پتہ چلے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اب آپ یہ ظاہر ہے کہ حیران کن بات ہے, اس سے پہلے تقریباً پونے 2 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے. پشاور میں ہونے والا واقعہ, ریڈیو پاکستان ایک سویلین ادارہ, اس کی عمارت کی CCTV فوٹیج آج تک تو سامنے نہیں آئی. لیکن اب خیبر پختونخوا کی حکومت کہہ رہی ہے کہ پہلے کابینہ اجلاس میں ہی اس معاملے کے اوپر کمیشن بنایا جائے گا, اور اس CCTV فوٹیج کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ اس سارے معاملے کا آغاز کس نے کیا تھا, کون جو ہے اس نے دروازے کھولے تھے, یا کس نے اس کو آتش زدگی میں جو ہے اس انسیڈنٹ میں, اس کے پیچھے کون سے لوگ ملوث تھے. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی میجر ڈیولپمنٹ. اب ہم آ جاتے ہیں پانچواں جو میجر ٹیک اوے ہے اس پریس کانفرنس کا, جس میں اختیار ولی کو براہ راست جواب دیا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ جعلی وزیر اعظم کا جعلی کوارڈینیٹر یہ کہہ کر جو ہے وہ بلایا گیا. کیا کہا شفیع جان نے, یہ ذرا سنیے. اختیار ولی صاحب ایک ہارے ہوئے شخص ہیں, وہ جعلی وزیر اعظم کے جعلی کوارڈینیٹر ہیں. جیسے کہ مینا خان صاحب نے فرمایا کہ جب پرویز خٹک صاحب نوشہرہ سے کیبنٹ میں آئے تب سے ان کا وبیلہ شروع ہوا اور ان کو جعلی کوارڈینیٹر بنایا گیا. ان کی سیاسی اوقات اور اس کی سیاسی ساکھ یہ ہے کہ وہ 2024 میں NA33 سے جب وہ الیکشن لڑے تو وہ 4تھے نمبر پہ آئے, اور ہمارے ISF کے نوجوان شاہ احد کے 91,000 ووٹ تھے اور ان کی 21,000 ووٹ تھے. اسی طرح صوبائی اسمبلی میں PK88 پہ وہ الیکشن لڑے, وہاں سے میاں عمر ہمارے کینڈیڈیٹ تھے, نوجوان کینڈیڈیٹ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے, انہوں نے 38,000 ووٹ لیا, اور ان مصروف نے 4تھے نمبر پہ آ کے 5,000 ووٹ لیا. تو ان کی سیاسی ساکھ یہ ہے, یہ سیاسی بونے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. جب سے سہیل آفریدی صاحب کا نام اناؤنس ہوا ہے تب سے ان کے اوسان خطا. تو باقاعدہ جو ہے وہ ٹیک آن شروع کر دیا گیا ہے. اور اب ہم آتے ہیں اس سے اگلا جو میجر ٹیک اوے, آپ سمجھ لیں کہ چھٹا جو ٹیک اوے ہے اس پریس کانفرنس کا, جس میں بڑے واضح طور پر ایسی کی تیسی کا جواب دیا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے کہ ادارے کی طرف سے ایک بندے کو پیغام دینے کا کہا گیا, اور اس کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ ملاقات نہیں ہوگی سہیل آفریدی کی, ایسی کی تیسی. اس پر کیا جواب دیا, سنیے. ادارے کی طرف سے ایک بندے کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا گیا کہ سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں ہوگی, اس کی ایسی کی تیسی. تو ہم یہاں سے بڑا واضح پیغام دے رہے ہیں کہ جو بھی خیبر پختونخوا کی عوام کے مینڈیٹ کو دیکھے گا اس کی ایسی کی تیسی. یہ انشاءاللہ خیبر پختونخوا 3/4 سے تحریک انصاف حکومت میں ہے. انشاءاللہ یہ تیسری مرتبہ ہم تحریک انصاف حکومت میں ہے. یہ پہلی اور واحد حکومت ہے اس وقت جو عوام کے ووٹ کے ذریعے سے آئی ہے, جو عام عوام کے ووٹ کے ذریعے سے آئی ہے. 8 فروری کو عمران خان کے نام پہ پورے ملک میں انقلاب آ چکا تھا. بدقسمتی سے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا, ہماری سیٹیں چھینی گئی. واحد ہی خیبر پختونخوا کی حکومت ہے یہاں کی غیور عوام نے تحریک انصاف کو اور عمران خان کو ووٹ دیا اور ووٹ کی حفاظت بھی کی. باقی آخر میں صرف اتنا کہنا, ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا, ایک پیغام جو ہے وہ دیا گیا کہ سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی, اس کی ایسی کی تیسی.
اور پھر اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ اب اگر یہ کیا جائے گا تو جو کہے گا ایسی کی تیسی، ہمارا جواب یہ ہے کہ اس کی ایسی کی تیسی۔ تو باقاعدہ ایک بھرپور قسم کے تصادم اور ٹکراؤ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ آفیشلی خیبر پختونخوا کی حکومت اور ان کے سپوکس پرسن کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ لاسٹ میجر ٹیک اوے پر آ جاتے ہیں کہ جس میں مینا خان آفریدی جو ہیں وہی کمیشن والے معاملے کو اور 9 مئی کے معاملات کو ایکسپلین کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، سنیے۔ کیبنٹ سے پاس کیا، ہم نے ہائی کورٹ بھیجا بھی، لیکن انہوں نے واپس کر دیا کہ ان کی جورسڈکشن نہیں ہے۔ ہم اس دفعہ دوبارہ وہاں پہ بھی بھیجیں گے ہائی کورٹ، اور اگر ضرورت ہوئی تو ہم اپنے جو صوبے کے اپنے ہمارا بیوروکریٹس ہیں، جو اپنے لوگ ہیں، ان کا بھی کمیشن بنائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے اندر ہوا کیا ہے۔ کیونکہ جو الزام تحریک انصاف کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کے لیے ایک ٹریپ تھا، تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے، دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور ابھی تک وہ سلسلہ شروع ہے کہ جب کل پریس کانفرنس ہوئی تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے تو ہم ہائی کورٹ کے لیے بھی لکھیں گے، اور امید ہے کہ وہاں سے بھی ہوگا، نہیں تو انشاءاللہ تعالی اپنا جو ہے ہمارا پختونخوا گورنمنٹ کا، وہاں سے انشاءاللہ قابل افسروں کے اوپر انکوائری بنائیں گے، کمیشن بنائیں گے۔ یہ 7 میجر ٹیک اویز ہیں، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو گفتگو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ میں پہلے بھی اپروچ کیا تھا، وہاں سے جو جواب آیا کہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے، ہمارا دائرہ کار نہیں ہے، تو اب اگر وہاں سے دوبارہ ہم اٹیمپٹ کریں گے، اگر نہیں ہوتا تو پھر جو ایک سینئر کسی بیوروکریٹ ہے یا حکومت جو ہے اپنے طور پر بیوروکریسی کے اوپر میں بیوروکریٹس پر مشتمل ایک کمیشن بنائے گی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف ٹریپ تھا۔ تو بڑا واضح نظر آتا ہے کہ 2 سال سے زائد عرصہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر خود جتنی بھی بیان بازی، جتنی سخت جو ہے وہ پوزیشن انہوں نے لی ہو، لیکن باہر قیادت جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس تھی یا ان لوگوں کو عمران خان نے دی تھی کہ وہ مذاکرات کے اوپر یقین رکھنے والے، مذاکرات کی گنجائش نکالنے والے، تصادم اور ٹکراؤ کو اوائڈ کرنے والے، اور ساتھ میں اس معاملے پر 9 مئی کے معاملات پر ان کا موقف جو ہے وہ بڑا واضح تھا۔ وہ مذمت بھی کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہے یہ بدقسمت واقعہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب جو کمان ہے وہ، یا یوں سمجھیں کہ جو ڈومینیٹ کر رہا ہے اس وقت فیکشن پاکستان تحریک انصاف کا یا حکومت، جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے جو حکومتی اور انتظامی پارٹی معاملات کی باغ ڈور جن کے ہاتھ میں دی ہے، ان کا مطمع نظر جو ہے اس کے لیے بیسٹ جو ہے وہ ہمیں جو اس کی ڈپکشن ہے وہ اس پریس کانفرنس میں نظر آتی ہے۔ اس پریس کانفرنس نے بڑے واضح طور پر ایک تصادم اور ٹکراؤ کو جو ہے وہ اب انیویٹیبل کر دیا ہے۔ یہ یقینی ہے کہ معاملات ایک بڑے سیاسی تصادم اور ٹکراؤ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب اس میں سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہوگی کہ اگلے 24 گھنٹوں میں اختیار ولی صاحب کی اگر کوئی فالو اپ پریس کانفرنس ہوتی ہے، دیگر وزراء حکومت کے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور پھر منیب فاروق صاحب کا ویلاگ جو ہے وہ بھی اب بڑی امپورٹنس اختیار کر گیا ہے کہ اس پریس کانفرنس کے جواب میں ان کی جانب سے کیا موقف جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ اگرچہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس ایسی کے تیسی کے ولاگ کے بعد منیب فاروق نے ایک ہلکا پھلکا جو ہے وہ تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ ایونچولی ملاقات ہو جائے گی اور ملاقات ہو جانی چاہیے، یہ انفارچونیٹ ہے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے یہ بات کی، لیکن اب ظاہر ہے کہ جس قسم کا موقف خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے اس پریس کانفرنس میں لیا گیا ہے تو بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ اب دوسری طرف سے کس قسم کی پیغام رسانی ہوتی ہے، اور کیا وہ جو کنفیوژن اس وقت موجود ہے وفاق میں وہ کنفیوژن برقرار رہے گی کہ عین اس وقت جب اختیار ولی اور منیب فاروق صاحب اس قسم کی پیغام رسانی یا پیغام دے رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف چترال میں کھڑے ہو کر تہنیتی پیغام بھیجتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے منتخب ہوتے ہی ان کو ٹیلی فون کیا، سہیل آفریدی کو، وہ اس صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو اس صوبے کی اسمبلی نے الیکٹ کیا ہے، میں ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہوں، وہ بے شک اپنی سیاست کریں، لیکن ہم اس سیاست کے ہوتے ہوئے بھی ملک کے ترقی کے معاملات جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی گورنر ہاؤس میں ہوسٹ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو، وزیر اعلیٰ ان کی کابینہ حلف برداری کے لیے پہنچتے ہیں، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پر بڑے واضح طور پر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ میرا دفتر جو ہے وہ حاضر ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کا انیشیٹو جو آپ نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے آپ نے بنائی ہے، اسپیشل کمیٹی خیبر پختونخوا اسمبلی
کی سیکورٹی معاملات کے حوالے سے، اس کے لیے میرا دفتر حاضر ہے، جو بھی معاملہ یا تعاون میری طرف سے درکار ہوگا ہم وہ کریں گے، اور صوبے کے جو مالی معاملات ہیں اس پر وفاق کے ساتھ ٹیک اپ کرنے کے حوالے سے بھی اپنی طرف سے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہیں۔ کیا یہ جو کنفیوژن ہے یہ اب برقرار رہے گی، یا پھر وزیر اعظم اور گورنر خیبر پختونخوا بھی اٹھ کر اس پیج پر چلے جائیں گے جہاں پر اختیار ولی، خواجہ آصف یا پھر منیب فاروق اور یہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں، یا پھر اس کا دوسرا ہم ایک نتیجہ دیکھیں گے کہ جو یہ صاحبان ہیں اختیار ولی اور دیگر لوگ، یہ وزیر اعظم اور گورنر خیبر پختونخوا کے موقف پر آ جائیں گے سہیل آفریدی کے حوالے سے۔ اس معاملے پر نیکسٹ 24 آورز آر ویری امپورٹنٹ، اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔